मलिक साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, क्या हुकूमत जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं उनसे चेकअप की इजाज़त देगी? और अपोजिशन लीडर के ख़त पर हुकूमती मौक़िफ़ अभी तक क्या है? आप लोग क्या पोजीशन ले रहे हैं महमूद अजीज़ई के लेटर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। बात यह है कि ख़त की ऊपर जो मैं पहले अगर आपसे दो गुजारिशात कर लूँ कि ख़त बिल्कुल मौसूल हुआ है वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म के दफ़्तर में। उस पर ज़ाहिरी बात है कि ख़त पे जो भी बात होगी वो देखा जाएगा। अभी उस पर मेरे पास कोई हतमी इतलात नहीं है कि क्या व्यू है क्या नहीं, क्योंकि वो उनकी मेडिकल जो गुजारिशात हैं उसके हवाले से है कि उनको अपने मेडिकल डॉक्टर्स के थ्रू जो है वो चेक करवाना चाहिए। और उसमें बाकायदा जो है वो लिस्ट भी दी है, क्योंकि ख़त की कॉपी अब मीडिया पे भी आ चुकी है। और उसको आपने भी देखा होगा कि 3 डॉक्टर्स का उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आपकी इंटरवेंशन जो है वो इसमें हमें चाहिए होगी। अब वज़ीर आज़म किस तरह इंटरवीन करे, बात यह है कि पिछली दफ़ा भी जो ज़ाती मौलिजीन की मुलाकात हुई थी, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी थ्रू कोर्ट ऑर्डर जो है वो मुलाकात करते आए हैं। और आखिरी मुलाकात गालबन जो है अदालत के ऑर्डर के तहत ही जो है वो नवंबर 2024 की बताई जाती है। लेकिन उसके बाद ना तो कोई दरख्वास्त आई ज़ाती मौलिज की, नहीं कोई उस हवाले से पेशरफ्त हुई। लेकिन इससे पहले वो मेडिकल बोर्ड्स का भी हिस्सा रह चुके हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी करते रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और मैं इंटरेस्टिंग अगर आपको बात बताऊं कि गालबन एक कोई कंटेम्प्ट पिटिशन भी दायर की हुई है इन्होंने एक जज साहब की अदालत में, जिस पे वाज़े तौर पे इन्होंने कहा कि अदालत जो है वो इंश्योर करे कि हमें ज़ाती मौलिज, हमारे ज़ाती जो मौलिज हैं खान साहब के, उनको वहाँ तक रसाई दी जाए। और उस पर आदिल साहब बात ये भी है कि गालबन को नोटिस भी इशू हुआ है, जो कुछ मेरी इतला है कि 6 तारीख गालबन बुलाया गया है अडयाला जेल की सुपरिटेंडेंट को या अमले को, तो वहाँ पे वो जवाबदेह होंगे। बट लेट्स सी, क्योंकि ये अदालत के ऑर्डर के तहत ही तमाम तर मामला होना है, और अदालत को भी ये चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए कि क्या ये ऑर्डर वन टाइम था या ये रिकरिंग जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और हमने कभी मना नहीं किया कि ज़ाती मौलिज ना मिले, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जहाँ तक वज़ीर आज़म से इंटरवेंशन की बात है, तो उस पर एक्सपेक्टेडली आई थिंक कि मुलाकात नेक्स्ट वीक सेशन भी है, तो हो सकता है पार्लियामेंट में ही मुलाकात हो जाए। लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात की बात, लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की। जी, तो ये आप कह रहे हैं नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि सेशन में ही मुलाकात हो जाए? हो सकता है एक्सपेक्टेडली, बिल्कुल एक्सपेक्टेडली जो है सेशन के अंदर भी हो सकती है, जिस तरह पहले भी हुई, आपको याद है। तो बिल्कुल अब क्योंकि जब से ये नए लीडर ऑफ द अपोजिशन आए हैं तब से इनकी मुलाकात उस तरह फॉर्मली तो नहीं हुई, तो असम्बली में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है असम्बली में, क्योंकि तमाम तर मामला इस तरह के इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड होने चाहिए, क्योंकि एक जो है जॉइंट फ्रंट है और कोalition गवर्नमेंट है, तो उनको भी ये एतमाद में लेना ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, अब ये एक फ्रेश पिटिशन भी इन्होंने की हुई है पीटीआई वालों ने, और ये उनके ज़ाती मौलिज का जो मामला है उसके लिए, लेकिन ये आप लोगों की क्या पोजीशन है फिर? यानी अदालत रिलीफ देगी तो ही है, वरना प्राइम मिनिस्टर इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते इनकी, क्योंकि ये कानूनी मसला है। तो इसलिए अदालत ने अगर रिलीफ दिया तो दिया, अदरवाइज गवर्नमेंट इनकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती जो ये डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले भी जो मुलाकातें हुई हैं ज़ाती मौलिजीन की 3-4 मरतबा गालबन, और वो उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा भी रहे हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें मैं अपने तय तो नहीं बता रहा, ये अडयाला के जो अस्पताल है अडयाला के अंदर, जेल के अंदर, तो उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करता है कि कब कब मुलाकात हुई, कौन कौन सी तारीख को मुलाकात हुई, और उसमें कौन से डॉक्टर साहब थे जो वहाँ पे मिले, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड का हिस्सा थे या वो उन्होंने ख़ुद ऑन हिज़ ओन एग्ज़ामिन किया। क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि दीगर जो है पिम्स के डॉक्टर्स के साथ मिल के भी वो एक मेडिकल बोर्ड का जो है वो हिस्सा होते हैं, और वो फिर वहाँ पे भी उनको चेकअप वगैरह करते रहे हैं पहले। ओके, अब ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ये जो हैं उन्होंने सलमान अकरम राजा को यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान की फैमिली को मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिली हैं। क्या कोई इस पे भी लीगल कोई लकूना है, कोई हर्डल है?
نہیں عمران خان صاحب کو تو ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھیں، ایک پیشنٹ ہیں، وہ انمیٹ ہیں، پریزنر بھی ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو ان کی رپورٹس تو ملی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلمان حکم راج صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، اس کی اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کی نفی جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے کی، اور کل کا اگر ان کا بیان چلائیں تو انہوں نے کہا کہ پمس کے ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے اس سے شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ذاتی معالجین ہیں، وہ شاید مطمئن نہیں ہیں، یہ ان کا کہنا تھا، کوٹ آن کوٹ میں نے ان کی بات آپ کو کہہ دی. تو آئی ایم شیور کہ میڈیکل رپورٹس تو ان تک پہنچ گئی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ میڈیکل رپورٹس نہیں پہنچی. اور ویسے بھی کل کی جو بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کنفرم بھی کیا، بیرسٹر گور صاحب نے خود بھی کنفرم کیا کہ خان صاحب جو ہیں ہی از ان گڈ ہیلتھ، اور ریکوری وہ جو اس کی سٹیج ہوتی ہے پروسیجر کے بعد تو وہ اس ریکوری سٹیج میں ہے، بٹ ہی از ان گڈ ہیلتھ اور وہ ریکور کر رہے ہیں. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہے ہوں یا وہ چیزیں بیان کر رہے ہوں وہ واقعتاً اسی طرح ہی ہوں. ہم نے تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ تمام تر چیزیں سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ معاملہ ان کا، علیمہ خان نے مشال یوسفزئی پر کسی اور کا ٹاسک پورا کرنے کا ایک ایلیگیشن لگا دیا ہے. کیا حکومت کا ان سے کوئی رابطے ہیں؟ کیونکہ حال ہی میں انہوں نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی تجویز دی تھی جو جیل میں جا کر عمران خان کی سہولیات کا جائزہ لے، وہ اسیس کرے سارا کچھ. نہیں دیکھیں، حکومت کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سینیٹر سے یا کسی ایم این اے سے. ہاں گائے بگائے ہاؤس کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے، اور کمیٹیز کے اندر تو اب یہ آتے نہیں، لیکن اس سے پہلے کمیٹیز میں بھی ملاقات ہو جاتی تھی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیوں یہ ایلیگیشن لگائیں گی، اور ان کی بات اور میری بات میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ سملیرٹی تھی، کیونکہ میری بھی یہ اطلاع تھی کہ صحافی نے جب خبر بریک کیا اس سے پہلے، بلکہ میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ وہاں پہ سینئر لیڈرشپ جو ہے، اور اس میں چند لوگ جو ہیں سینئر لیڈرشپ کے، جو دستیاب سینئر لیڈرشپ ہے، ان تک یہ انفارمیشن پہنچ چکی تھی، حکومت کی طرف سے نہیں، سورسز کی طرف سے ہی غالباً، کہ خان صاحب کو پمز لایا جا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ان تک یہ خبر پہنچی ان کو وہ نہیں گئے. لیکن مشال صاحبہ نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو انفارمیشن مل چکی تھی بر وقت، انہوں نے آگے پارٹی لیڈرشپ سے بات کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں گئے، یا جو بھی دھرنے کا سب معاملہ ہوا، یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا اندر کا معاملہ ہے. لیکن میری اور ان کی بات میں مماثلت کافی ہے. جو میری اطلاعات ہیں ان کو اطلاعات ملنے کے حوالے سے، اور اسی طرح جو مشال یوسفزئی نے بات کی ہے تو اس میں کافی سملیرٹی ہے. اوکے. سو یہ حکومت اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہے جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ڈفرینسز ہیں اور ایک انتشار کا سا ماحول بنا ہوا ہے؟ دیکھیں عادل صاحب، ہمیں کیا کرنے کی کچھ ضرورت ہے. سی ایم جو ہے وہ اسٹیجوں پر چڑھ کے کہتا ہے کہ جی ہر چوک ڈی چوک پارٹی کا، ان کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں کے پی کیبنٹ سے یا کے پی کی حکومت سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کے پی کو بند کریں گے اور وہاں کے بارڈرز بند کریں گے، ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے، ہر جگہ ہم دھرنا دیں گے. تو یہ تو احتجاج تو اس طرح نہیں ہوتا، اور جو کانسٹیٹیوشن رائٹ کا یہ بتاتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن رائٹ تو اس طرح نہیں ہے. لیکن البتہ زمینی حقائق کافی مختلف ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو باتیں سامنے منظر عام پہ آ رہی ہیں، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے جس طرح کی رفٹ پائی جاتی ہے، جس طرح کی ایک تذبذب کا شکار ہے پوری پارٹی. اور شاہد خٹک صاحب نے یہ رپورٹ میں نے دیکھی ہے کہ شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ جی ہم کے پی کے لوگوں نے تو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو کے پی کو تو بند نہیں کریں گے. لیکن ایک ایکس کی جو کہہ لیں وہ تشہیر شدہ تصویر بھی میں نے دیکھی کہ بند کا مطلب بند، تو اتوار کو تو ویسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں، اتوار کو تو ویسے ہی دفاتر بند ہوتے ہیں، تو کیا کچھ بند کریں گے. اور اتوار کے دن ہی اگر بند کرنا ہے اور یہ پریزنٹ کرنا ہے دیکھیں جی ہم نے سب کچھ بند کروا دیا، تو ایسا بھی نہیں، کیونکہ اتوار کے دن تو چھٹی کا دن ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو پارٹی کے اندر ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے کہ احتجاج کس طرف یا کس سمت لے کے جایا جائے، کیونکہ ابھی تک یہی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور احتجاج سر پہ ہے. آج 4 تاریخ ہو گئی اور 4 دن باقی ہیں، اور ان 4 دنوں میں جو آسمان سے تارے توڑ کے لے کے آئیں گے وہ پورا پاکستان بھی دیکھے گا اور وہ ہم بھی دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے.
مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ درست کہا آپ نے بالکل، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈوز اینڈ ہاکس والا معاملہ ہے یہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہاں پر جو ایک ماحول ہے اندر؟ جی بالکل، ان کی پارلیمانی پارٹی کی جتنی بھی میٹنگز ابھی تک ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی ڈبز اینڈ ہاکس والی بات تو نظر نہیں آئی. ہاں شروع میں ہو سکتا ہے شاید کہ کچھ میٹنگز کے اندر یہ بات سامنے آئی ہو، اور ہر پارٹی میں ہوتا ہے، لیکن ابھی تو میرے خیال سے نہ وہ ڈوز میں ہے نہ وہ ہاکس میں ہے، کوئی ایسا ہی مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی اپروپریٹ لفظ نہیں ہے، میں کس لفظ سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ کہہ نہ سک رہے ہوں لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹنگ ڈکس بنے ہوئے. ہاں ہو سکتا ہے بالکل. یہ اچھا اضافہ کیا آپ نے میری نالج میں بھی کہ یہ ریمائنڈر دیا. بلکہ نہیں دیکھیں وہ کلیئر اسٹریٹجی تو دیکھیں نہیں ہے. جو سچی بات ہے کہ ایک کیوس اسی وجہ سے ہے سارا کہ نہ اپوزیشن کا رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کمپلیٹ رائٹ ہے کہ وہ اپنی کسی چیز پر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سٹ ان کرنا چاہتے ہیں تو دس از دیئر رائٹ ٹو. لیکن جس کنفیوژن اور کیوس کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اس میں نہ یہ سمجھ آتا کہ احتجاج کون سا ہے اور نہ یہ سمجھ آتا کہ آپ کا ڈائلاگ جو ہے وہ کون سا ہے. تو نہ ڈائلاگ سکسیزفل ہو رہا ہے نہ احتجاج سکسیزفل ہو رہا ہے، جس سے ایک عجیب سی سچویشن کنٹری کے اندر بنی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ایک اضافہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کر دوں. آپ نے ڈائلاگ کی بات کی اور بڑی اچھی بات کی. اب دیکھیں خط لکھتے ہوئے تو ان کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کو میں خط لکھتا ہوں اور وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان کی میری نالج میں یہ تمام تر چیزیں آئی ہیں، یہ ایونٹس ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کی آپ انٹروین کریں اور آپ جو ہے ان کے ذاتی معالجین کی رسائی جو ہے ان تک یقینی بنائیں یا ان تک اس کو آپ اسسٹ کریں یا فیسیلیٹیٹ کریں. اب یہی بات ہے کہ وزیر اعظم یہ وہی وزیر اعظم ہے جو ایک نہیں متعدد بارہا دفعہ کابینہ کی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ان کو دعوت دے چکے مذاکرات کی. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس خط کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھتے تھے کہ آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے کیونکہ میرے پاس مینڈیٹ ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا میں چیئرپرسن بھی ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں یا جو بھی ان کا عہدہ ہے، اور بقول پی ٹی آئی کے جو کہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ ایوان میں سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو انہوں نے مینڈیٹ بھی دیا ہے. اس کے فارمر چیئرمین نے کہا ہے کہ جی اچھا صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر یہ بھی ساتھ کہہ دیتے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کم از کم مذاکرات کا جو ہے اہتمام کیا جائے. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں جہاں وہ اپنے ان معاملات کے لیے انگیج کر رہے ہیں وہاں مذاکرات کے لیے بھی انگیج کر لینا چاہیے تھا ان کو. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کنفیوژن ہے وہ تبھی ہوگی، معاملات تبھی جو ہے. میرا تو ملک صاحب اس پہ بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے، میرا تو بہت کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا تو بھی آل آؤٹ کرنا چاہیے، اور جس کو احتجاج وہ لگنا چاہیے اور وہ احتجاج ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں ڈائلاگ کرنا ہے تو پھر کمپلیٹلی ایک پولیٹیکل فورس کی طرح ڈائلاگ بیٹھ کے کرنا چاہیے. تو یہ جو کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر چل رہا ہے اس سے تو ظاہر ہے نہ ملک کی معیشت پہ بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں اور معاشرے پر بھی اثرات ہو رہے ہیں. بالکل آپ نے بٹ ظاہر ہے ان کی پارٹی پالیسی ہے اور ہر پارٹی اپنی پالیسی کو بہتر سمجھتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.